8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है इस्टेब्लिशमेंट ने, उसको भी प्रोब करेगा। जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर डीजी आईएसपीआर साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, ज़रूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये इस्टेब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन ये जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये फौज के ताबे नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होता है। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो सीसीटीवी फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहां? इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए। आप निकले तो सही, बाहर निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहां 2000 बंदा इकट्ठा कर दें, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। अपनी टोडी जमातों को निकालें, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयर एवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडियाला जेल में मुक़य्यद है और वो कहता है मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा। जो 6 जजेस ने लिखा है, जिसको चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी हद तक दो से कि वो अंडर द रैप्स कर दें, उसके ऊपर भी कमीशन बनाइए ना। क्यों नहीं जुडिशल कन्वेंशन अरेंज करते? ये क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटिव्स ने उनके कामों में एकदम दखल अंदाजी की है, उनसे अपनी मनपसंद जो है वो फैसले करवाए गए हैं। किस बात का खौफ है इनको? आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे जो वो कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई और कुव्वत क्या बोलने की कुव्वत से सब बिल्कुल कंप्लीटली वो सिर्फ वो बोलते हैं जो कि उनको सूट करता है। कहते हैं कि वो कमिश्नर साहब ने झूठ बोला। वो कौन सा कानून है पाकिस्तान के आईन में, मुझे बता दें, जिसकी बेसिस के ऊपर बगैर इंक्वायरी के चीफ जस्टिस साहब खड़े होके बबागे दोहल खड़े होके कहते हैं जी कि कमिश्नर साहब ने झूठ बोला? क्या कोई इंक्वायरी हुई है? मुल्क जो है इस वक्त इसके ऊपर एक तबका काबिज है और एस्टैब्लिशमेंट उसका एक हिस्सा है और ये मुल्क उनके कब्जे में रह नहीं रहा। ये मुल्क इज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर स्टैगल होल्ड ऑफ देयर शैकल्स। और उनको खौफ है कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा वाकई तो उनकी जो करतूतें हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आवाम खुद जानती है और वो खुद समझती है। मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर बहुत सारे काले कोट आपको नज़र आएंगे। ये मेरे बहुत हमारे दिलों में बसने वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत खिदमत की है पार्टी की। तो अभी ये खान साहब से मुलाकात करने के बाद यहाँ आए तो मैंने कहा कि आप भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि शायद इनकी इनपुट की भी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि आज जो सब्जेक्ट हमारा अंडर डिस्कशन है वो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो PTI को टारगेट करने की वैसे तो बहुत सी कोशिशें हो चुकी हुई हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जूं वक्त गुजर रहा है और साहब लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो ये जो PTI टारगेटिंग का अमल है उसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी और ज़्यादा वेनम और ज़्यादा पॉइजन जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे बहुत दफ़ा कई दफ़ा मेरे जहन में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो एक मुंतशिर जहन जो है उसके बारे में मैं कई दफ़ा अपने आप से सवाल करता था कि वो मुंतशिर ज़हन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से आप उसको पहचानेंगे। तो आज जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और आज मैंने सुनी क्योंकि मैं यूजुअली तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखूँ जिनमें कोई मवाद ना हो, कोई सब्सटेंस ना हो, कोई मीनिंगफुल चीज़ ना हो, वक्त का ज़्या हो। तो मैंने आज देखी, क्योंकि
جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی، وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ، وہ جماعت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے، اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو۔ سب سے زیادہ مذاق خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے، ایک 1% ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ انریول ہوگا بہت جلدی۔ کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں۔ 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے۔ عوام کے افواج، ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی۔ سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی۔ نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی، ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنز کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ۔ یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی، اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی۔ عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے، تائید اور شعور کے ساتھ۔ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے، جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا، جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں، اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھیں ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا۔ 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں،
اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے، 1 سال گزرنے کو ہے جی، آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے۔ اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے پوسٹ کنورژن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا۔ وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے۔ سو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا ٹی آرز دیجیے، سب کچھ کرے، اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا، اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، تاکہ فوان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو صرف الزام تراشی سے، صرف فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک کریڈیبل انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہم 1 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مانا ہے، چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں، آج بنائیں، بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، وہ ٹی آرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے، یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے، میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں، کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے، اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے۔ کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس سٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours۔ They should take up the challenge۔ اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to۔ وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا، دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے۔ ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا؟ کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں۔ پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے،
پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے, یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے, ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباگ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا؟ پچھلے 2 مہینے سے کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں ملا وہ. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے, بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے؟ کس کی قید میں ہے وہ؟ کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے, بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائی جیک کیا گیا. بھئی کہاں رکیں گے آپ؟ خوف کس کو ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو عوام میں جاتے ہیں. ٹویٹر کو ہم نے بند کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر قیود لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں. لیجسلیشن جو لا رہے ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے, کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں؟ کون سوچ رہا ہے یہ سب کام کرنے کا؟ کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ الیکشنز کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں, ملک کو ریپ کریں. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتے, الیکشن جیت کے آ سکتے؟ جینوئن الیکشن نہیں. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے, ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے, دوستوں سے, بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں. اس ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے, اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک از سلپنگ آؤٹ آف دیئر اسٹینگل ہولڈ آف دیئر شیکلز. اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا, اور وہ آئے گا باہر. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں ہیں, اور ہم یہ لڑائی جو ہے, ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے. ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے, پی ٹی آئی کی تاریخ, کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کوئی آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو. لاکھوں ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں. خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں, جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں. تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا.
یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے, جو ہمیں الزام دے رہا ہے, اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ, کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے, دو نہیں ہے. اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہر شخص کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے, پیدا ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو بچانا, اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں, اسی لیے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. 9 ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے. فیک, فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہیں. کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں, ہم اسی کے اوپر رہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جمیں ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں, وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو رول آف لا. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو جسٹس. کوئی آپشنس نہیں ہے ہمارے پاس. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جمہوریت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک سے تلخی تو نہیں ہے, سچائی ہے, اور سچ بولتے رہیں گے بھائی.